खुदा का सलाम हो अतर साहिब, अमीर फैसल साहिब, हमारे नबी अतर साहिब और सूरज साहिब और दीगर लोग। जिंदगी का हासिल हक ताला के सिवा कोई भी नहीं, चाहे पहली या आखिरी या बीच की ज़िंदगी। अगर कोई शख्स ये वक्त ले ले कि उसको इतना वक्त मिल जाए तन्हाई और खुदा के मुताबिक सोचने में, और वो जानना चाहे कि खुदा चाहता क्या है, तो खुदा उसके लिए पर्दे हटा देता है। तो मैं आ गया हूँ देखने कब आपने शुरू करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका, खुश आमदीद कहते हैं आपको। आइए सर, शुक्रिया। मोहतरम जाहिद खान साहब, आपका जो टीचिंग है मेनली बेसिकली है खुदा के ऊपर के खुदा क्रिएटर है, खुदा ने ये कायनात बनाई, खुदा का दिल आप हैं, खुदा से आप मिलते हैं। और जिसको भी जो लोग भी मानते हैं तो वो यही मानते हैं कि खुदा ही क्रिएटर है। बट इस बात का क्या सबूत है? अगर आपसे हम ये सबूत मांगने लगें या कोई भी सबूत मांगे कि मोहतरम जाहिद खान साहब क्रिएटर खुदा ही है, खालिक वही है, या जो भी कुछ आप कहेंगे, इसका सबूत कोई मांगने लगे तो क्या उसको बताना चाहिए? क्या टीचिंग आप देंगे? बताएं, शुक्रिया। क्योंकि हमने खुदा के मानने वालों को कभी सबूत मांगते हुए नहीं देखा कि भाई खुदा ही खालिक है, इसका सबूत दो। बट अगर खुदा को कोई उल्टा सीधा नाम से पुकार दे तो 10 उल्टा सीधा बोलने वाले मिल जाएंगे, उस शख्स को गाली भी दे देंगे। बट खुदा ही क्रिएटर है, खुदा ही खालिक है, इसका सबूत मांगने पर क्या सबूत मुहैया किए जाने चाहिए सर? बताएं, शुक्रिया। यूरोपियन में भी और एशिया के लोगों में फ़र्क एक है। एशियन लोग जो हैं वो खाली जहन, खाली दिल नहीं होते, यानी कि सच्चाई नहीं है उनकी तलाश में। वो जितने भी सवालात करेंगे वो आपको फंसाने के लिए करेंगे, बहस और तकरार के लिए करेंगे। अब यूरोप में ये है कि ये लोग सबूत मांगते हैं कि और खुद देखना चाहते हैं, खुद मुशाहिदा करना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई के साथ जहन को खाली करके, दिल को खाली करके, ये दिमाग को खाली कर कर, शऊर को, वो ये सवाल पूछते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को खुद मुशाहिदा करें। तो उसके लिए फिर बड़ा ही आसान तरीका है। खुदा ने ये जितनी तालीमात मेरे ज़रिए भेजी हैं उसमें उसने कवायद और असूल रखे हैं कि मैं इस तरीके से मिल जाता हूँ। तो वो उन्होंने आजमाए, यूरोपियन ने, और क्योंकि जहन खाली था, सच्चाई की तलाश थी, और उनको पढ़ा, उस तरीके के साथ कायदे और असूल के तहत आए, दुआ की, और बड़ी जल्दी खुदा उनको मिल गया। अब होता ये है, एशियन मेंटालिटी है जो है, उनके दिमागों में ही बड़ा गंद है, नफरत है, कीना है, खुदा की तलाश में सच्चाई नहीं है, अंदर से भरे पड़े हैं मजहबों के गंद से। तो जब वो सवाल पूछते हैं, तकरार करते हैं, बहस करते हैं, सबूत मांगते हैं, तो उनके अंदर जो है वो सच्चाई नहीं होती। वो तो सिर्फ तकरारबाजी से झूठा साबित करना चाहते हैं, इसलिए आते भी खाली हैं, जाते भी खाली हैं। लेकिन मैंने तो यहाँ तक देख लिया है कि वो जो अलहाद जिसे आप कहते हैं, इंकारी हैं खुदा के, वो भी आए, लेकिन एक वक्त था कि वो भी सच्चाई के साथ जानना चाहते थे, उनको जवाब नहीं मिला मजहबों से, तो खिलाफ हो गए। तो उन्होंने भी फिर ये असूल, ये कायदा जो मैंने रखा है तालीमात का, फिर तरीक़ेकार, जब उन्होंने आजमाया ये नुस्खा, तो रूहानी हिस्से भी खुल गई। लेकिन वो मुखलिफ थे, यानी कि खुदा की सच्चाई को पाने के लिए मुखलिफ थे। उनके अंदर ना गंद भरे हुए थे मजहब के, ना वो तकरार, ना बहस करना चाहते थे। यूरोपियन में मैंने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, चेक इट आउट, अगर आप इस तरीके से इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, जिस तरीके से आप चाहते हैं, हम आजमा के देख लेते हैं। बस ये फ़र्क है,
ان کو سب کچھ مل گیا. انہوں نے موت کی زندگی دیکھی, آخرت کی زندگی دیکھی, خدا کو دیکھا. تو یہ فرق ہے صرف. اطہر تو پھر آپ سوال کر لیں پلیز, اگر وہ مصروف ہو گئے ہیں. جی محترم زاہد خان صاحب, ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ میں آپ کی بیعت کر چکا ہوں. محترم زاہد خان صاحب, میں آپ کی بیعت کر چکا ہوں اور میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کا ساتھ دوں گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ باوفا رہا, آپ کی تعلیمات پر عمل کیا اور میں تبلیغ بھی کرتا رہا, اگر میری کسی کمی کی وجہ سے, میرے کسی غلط رجحان کی وجہ سے میں اپنی روحانی اسے اس دنیا میں نہ کھول پایا, تو کیا آخرت میں, موت کے بعد کی زندگی میں مجھے اس چیز کا نقصان ہوگا, یا میری کیا حیثیت, میرا کیا مقام ہوگا؟ بہت شکریہ. جو عہد آپ نے مجھ سے کیا ہے اس عہد پر وفا کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ نے چلے کہ تعلیمات کو کیسے پہنچانا ہے, یہ ساتھ کیسے دینا ساری زندگی, جو میں نے بیعت لی ہے. اب اس کے اندر غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, تو کیونکہ وفا اور آخری محبت کی سانسوں میں آپ نے چلتے رہے, تو جو کمزوریاں ہو گئی ہیں وہ میں خدا کے حضور پھر چاہوں گا کہ وہ انہیں معاف کر دے, اور جو روحانی ہی سے نہیں کھل سکی تو وہ یہ جو کمزوریاں ہیں یہ مائنس پلس ہو جائیں گی, اور پھر آپ کو ایک ایسی جگہ بھیج دیا جائے گا جہاں آپ کو سنوارا جائے گا جنت کے اندر. پھر جب آپ کوالیفائڈ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو جانے دیا جائے گا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں, کیونکہ وہ عہد آپ نے نبھایا, اس میں کمزوریاں بھی ہوئیں, تو خدا کے ساتھ پھر ان کو معاف کر کے کہ اس عہد کو اور اس وفا کو, اس محبت کو جو آپ نے تعلیمات کو پھیلایا اور جو چلتے رہے. خدا کی سلامتی ہو. اطہر صاحب, تھوڑا سا یہ مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کسی کی روح میں اندھیرا ہے یا نور ہے؟ کیونکہ میں اپنی بات کرتا ہوں تو یہ ہے کہ کبھی حضور کی کتاب پڑھ کے رونا آتا ہے, پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے بچھڑے ہوئے ہیں, خدا ہمارا حقیقی والدین ہے, وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. یہ سوچ دماغ تک آتی ہے, کوشش کرتا ہوں کہ دل تک جائے, تو پھر کبھی بھول بھی جاتا ہوں, تو کبھی یاد آئے تو رونا بھی آ جاتا ہے, کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل میں یہ بات نہیں جا رہی, کبھی ایسے لگتا ہے کہ دل میں چلی گئی ہے, یا محسوس اس طرح فیلنگ جو پتہ نہیں چلتی کہ یہ روح میں جو ہے وہ نور کتنا ہے یا اندھیرا کتنا ہے. کیا اس زندگی میں کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ کیونکہ میں تو اپنی فیلنگز بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار رونا بھی آ جاتا ہے, کافی روتا ہوں, کبھی ویسے ہی چلیں یار ٹھیک ہے جو بھی ہے زندگی گزرتی جا رہی ہے. تو خدا کو یاد کر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار سب کو خدا مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا, پتہ نہیں میں نے کوئی اپنے حقیقی والدین کو زیادہ ناراض کر دیا ہوا. اچھا, یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا یا بتائیے گا کہ یہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ میری روح میں کتنا اندھیرا ہے یا کتنا نور ہے؟ تو اس پہ تھوڑا سا مجھے نا بریف کیجیے گا. بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کوئی پودا جو ہے اپنی زندگی کے سفر کا روحانیت میں کوئی پہلے لگا لیتا ہے, کوئی بعد میں لگاتا ہے, کہیں کا کہیں سے سفر شروع ہوتا ہے, کہیں کا بعد میں, کہیں کا پہلا. تو وہ جو پودا لگتا ہے اسے کہتے ہیں وقت. تو آپ روتے ہیں, آپ نے عہد کیا, آپ چل رہے ہیں, تو اب اس بیج کو پودا بنتے بنتے ایک وقت چاہیے.
لیکن جب یہ نشو و نما پائے گا اور آپ چلتے رہیں اس عہد کے ساتھ جو میں نے لیے ہے، 3 عہد لیے تھے. ایک، یہ تعلیمات جو ہیں کم سے کم ان کو ضرور سننا ہے. اب وہ دل میں جگہ کب لیتی ہیں، اس کے لیے پودے کو وقت چاہیے. اب یہ کہ روح کالی ہے یا نور ہے یا اندھیرا ہے، یہ اس سفر کی اس منزل پہ پتہ لگے گا جب پھل آ جائے. جب تک پھل نہیں آتا پتہ نہیں لگتا نا. تو جب پھل آئے گا تو ایک دم ہی روحانی حصے کھل جائیں گے. تو جب یہ پودا درخت بنے گا اور پھل لائے گا تو روحانی حصے جو ہیں وہ پھل ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے ارد گرد اپنی روح کا حال بھی، خدا دوسروں کی روح کا حال بھی بتائے گا، اور بہت سی چیزیں آپ آخرت میں خود ہی دیکھ لیں گے، مشاہدات کر لیں گے. لیکن جب تک یہ بیج پودا نہیں بنتا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس روحانی سفر کی، اس کو پانی دینا محبت الہی کا، اس کو غذا جو کچھ بھی چاہیے، اس کو کھاد اور یا جو کچھ بھی، اس کی حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن اس دنیا کے اندر ہی خدا کہتا ہے کہ میں پھر وہ پھل دکھا دیتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ اگر اس پودے کو جو ابھی تھوڑا سا ہی ہے آپ چاہیں کہ ایک دن میں ہی بڑا کر لیں، کھینچیں گے تو وہ تو پودا ہی آپ نے جڑ سے کاٹ دیا. اس کے لیے پھر کہا گیا ہے کہ صبر، اپنی ذات پر اپنے اہل و عیال پہ صبر، دنیا پہ صبر، اور یہ سب بھی مخالفت ہو جائے تو استقامت کے ساتھ چلتے رہیں اس عہد کے ساتھ جو آپ نے کیا. تو جب وہ وقت آ جائے گا تو اس کا پھل دیکھ لیں گے تو روحانی حصے کھل جائیں گے، تو اپنا بھی پتہ لگ جائے گا اور غیروں کا بھی پتہ لگ جائے گا. حضور قبلہ زید صاحب، خدا کی سلامتی ہو. میں نے بک آپ کی کمپلیٹ کر لی ہے، ٹرو مومنٹ ود گاڈ. پڑھ کے بڑا رونا بھی آتا ہے اور تھوڑی سی امید بھی ہوتی ہے کہ خدا ہمیں بھی ملے گا. تو انسان نے خدا کو کچھ نہیں سمجھا ہوا. خدا حالانکہ انسان سے بہت زیادہ پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، لیکن انسان اگنور کرتا جاتا ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ایک ایک بات کھول کے رکھ دی ہے. آپ خدا کے دل ہیں، اور میرے لیے بھی میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں. میں کوشش بھی کرتا ہوں، دل و جان سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن انسان ہوں، بھول چوک ہو جاتی ہے. خدا کی سلامتی ہو آپ پہ. دعا جو ہے وہ تو میں کرتا ہوں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ ظلمات کے اندھیرے دور ہو کے ایک بلے کی ہوا چلتی ہے جنت کی. اچھا، جب وہ ہوا چلے تو اس کے ساتھ ہی ہمیں پتنگ بھی اڑانی چاہیے، تو پتنگ ایک دم پھر بلے پہ لگ جائے گی. تو مراد یہ ہے، میری دعا سے دل پہ ایک ہوا چلتی ہے، تو جب وہ ہوا چلے تو آپ اپنی پتنگ، اپنی روح کو کھینچ کر بہت سا وقت جو ہے خدا کی ذات کو دے دیں، تنہائی میں، محبت میں، یا وہ عہد کیا ہے آپ نے اس کے لیے کچھ آپ کریں. تو اس سے ہوگا یہ پھر کہ وہ دعا جو ہے وہ بھی اثر لائے گی، اور جو عہد کیا ہے وہ بھی اثر لائے گا. اور اس مصیبتوں کے اندر اگر پیغام ایک یا دو انسان یا 3 انسان تک بھی پہنچ گیا اور وہ پودا لگ گیا تو آپ اپنی منزل پہ رواں دواں ہیں. تو خدا کرے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ جو مختصر وقت ہے.
آپ چلتے رہیں استقامت کے ساتھ۔ وہ خدا کی ذات نے مجھ سے کہا اس سفر کے اندر جو چلتا رہا کمزوریاں تو معاف ہو جائیں گی پھر، کیونکہ کمزوریاں جو ہیں ایسی ہیں کہ جتنا سفر لمبا ہو جائے اس میں تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، آدمی بعض اوقات ڈھیلا بھی بڑھ جاتا ہے، اس سفر کے اندر رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے آپ کی باکسنگ ہو جائے 15 راؤنڈ، تو صرف آپ مکے نہیں ماریں گے کہ اگلا بھی آپ کو مارے گا، تو اس کے اندر پھر یہ ہے آخر میں دیکھا جائے گا کہ یہ وفا اور محبت کس کے ساتھ تھی۔ تو سوال تو آپ کا نہیں تھا، چلو پر ہاتھ میں نے آپ کی تھوڑی سی گائیڈنس کر دی۔ السلام علیکم عدل بھائی، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ عدل بھائی، آپ کے یہ جو دونوں میسج میں نے سنے ہیں نا، الحمدللہ آج پھر قبلہ محترم زید علیہ السلام نے خواب میں آنا ہے، لازمی آنا ہے۔ میں نے اپنا تجربہ کیا ہے کہ جب میں اسے زیادہ سوچتا ہوں، زیادہ قریب ہو کر سوچتا ہوں نا، تو وہ میرے خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بار انشاءاللہ میں آپ کو کل یا پرسوں یا ہفتے میں ایک بار یا 2 دن، ان ہفتے کے 1 دن میں یا 2 دن میں انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، اور میں آپ کو اس کے آنے کی خوشخبری آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے اپنے آپ پر تجربہ کیا، جب بھی میں نے حضور کو سوچا ہے نا تو رات کو خواب میں پایا ہے، جب بھی قریب سے سوچا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اسی طرح کی خوشخبری سناتے رہیں گے۔ اور خدا کا سلام ہو ان پر، یہ بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت کی گرمائش میں یہاں جرمنی میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ ان کا پیار، ان کی یاد اور ان کی محبت کی جو کھینچ ہے، سیکھ، تو جب بھی میں ان کی محبت دیکھتا ہوں تو میرے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجھے خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ یقین محکم ہے، عمل پہ ہم محبت فاتحہ یا عالم۔ تو جو بھی ایک ایسا دل لائے گا، خدا کی ذات اس کے لیے پردے کھولتی جاتی ہے۔ تو میں ان کی آواز میں بھی جو محبت ہے وہ محسوس کرتا ہوں، ان کا دیدار اور ان کی جو کشش ہے خدا کی محبت میں اور میرے لیے، یہی وہ چیزیں جو پردے کھول رہی ہے۔ جناب محترم قبلہ آزاد علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جادو طلسم یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے؟ اور کیا اس کا جائز اور ناجائز استعمال، کیا انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے؟ اگر یہ ناجائز چیز ہے تو کیا کوئی شخص اس ناجائز چیز کا کسی جائز کام کے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ اس پر رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ۔ یہ جادو جو ہے یہ جنات کی دنیا سے شروع ہوا، اور پھر وہ جب گر گئے تو اس کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا، اور وہ خلافت اس کو دی گئی۔ اب جادو ہے کیا؟ جادو ایک ایسی چیز ہے جسے کالا جادو کہا جاتا ہے، کہ جس سے نقصان اس کو پڑھ کے چاہتے یہ ہیں کہ نقصان ہو جائے، کسی چیز پہ قابو پا لیں، لیکن یہ چلتا ان پہ ہے جن کے جس روح پہ نور نہ ہو۔ یہ کالی چیز پہ چلتا ہے، جو کالی ارواح ہے۔ تو اس لیے یہ جادو جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ خدا کے حضور جادو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن نور حقیقت ہے۔ اب نور جو ہے نہ اس پہ کوئی بری روح، اندھیرے والی روح اثر کر سکتی ہے، لیکن نور میں خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو تبدیل کر دیتا ہے اور اثر انداز ہو جاتا ہے۔
مثال کے طور پہ ایک سیب گندا ہو تو وہ جو ٹوکری میں سیب ہوں گے ان کو بھی گندا کر دے گا. لیکن نور میں خاصیت یہ ہے کہ وہ ایک سیب جو ہے جس میں نور ہو تو وہ ہزاروں لاکھوں سیبوں کو یعنی کہ انسانوں کو روشنی کی طرف لے آتا ہے. لہذا جادو کا استعمال ہمیشہ بہت ہی غلط ہے. اس میں روح کالی ہو جاتی ہے اور روح کالی ہو جاتی ہے، داغدار ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے برے نتائج ہوتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، ایک ممبر کا سوال ہے کہ کیسا خدا ہے آپ کا جو نبی کو ہاتھ رگڑ کر دھونے کے فائدے تو بتاتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ کزن میرج کرنے سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، بچوں میں مختلف بیماریوں کی شرح بڑھ جاتی ہے اگر کزن میرج کروائی جائے. کیسا عالم الغیب خدا تھا جسے یہ دعویٰ کرتے وقت کہ کل کیا ہوگا یا پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ تک معلوم نہ تھا کہ ایک دور میں جدید سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ بارش کب ہوگی اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا پتہ چلا لے گی. انبیاء اور سائنسدانوں میں فرق، پانی ختم ہو تو بارش کا انتظار اور کھانا ختم ہو تو من و سلوہ کا انتظار کرنے والے بہتر ہیں یا کنواں کھود کر پانی اور کاشتکاری کر کے فصل اگانے والے؟ بتائیں. شکریہ. سوال کرنے والے نے یہ کچھ چیزیں ملا کر کھچڑی بنا دی اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جیسا سائنس بتاتی ہے کائنات کیسے تخلیق ہوئی، یہ سائنس کا کام ہے اور وہ چلتی رہے گی. اور کب جو ہے یہ بھی سائنس کا ہی ایک شعبہ ہے. لیکن کیوں کائنات تخلیق کی گئی یہ سائنس نہیں بتا سکتی اور کب کی گئی یہ بھی سائنس نہیں بتا سکتی. یہ عنوان جو ہے وہ نبیوں کو دیا گیا کہ کیوں تخلیق کی گئی. تو آنے والا جو ہے وہ سب سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو خدا نے بڑے کھل کے پیغام دے دیا ہے کہ میری معرفت الہی کو جانے کہ یہ کیوں سب کچھ تخلیق کیا اور میں کون ہوں. تو اب اگر آپ اس سے کچھ ایسے سوال شروع کر دیں گے کہ میری بحث ٹھیک کروا دو، کہ جیسے غلام احمد قادیان سے بچہ نہیں ہوا، پھر وہ بیچارہ کوشش کرتا تھا، وہ ایک تویز سا دے دیتا تو کہتا لڑکی نہ لڑکا. تو جن کے لڑکی ہوتی وہ کہتے جی ہم نے لڑکا مانگا، تو کہتے دیکھ لو لڑکی نہیں لڑکی نہ لڑکا. تو پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکی ہوگی. تو جن کے کچھ بھی نہیں ہوتا کہتا نہ لڑکی نہ لڑکا. تو وہ تو انہوں نے اپنا کام نکالا، لیکن ہر چیز کا قانون اور قاعدہ اور اصول ہے. اس چیزیں سوچ پہلے جانو گے تو ہمیشہ کی زندگی پہ انکشافات ہوں گے. یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، بارش کب ہوگی، چاند کب نکلے گا، تخلیقات کیسے ہوئی، یہ کام جو ہے یہ بھی تو خدا ہی نہیں دیے آپ کو دماغ یا شعور، یا یہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. ہر چیز کو قاعدے اور قانون سے جانو گے تو اس کے راز افشا ہوں گے. اب خدا کو یہ پتا ہے کہ علم بھی بہت ہیں زمین پر. اگر میں سارے علم ہی حاصل کرنا شروع کر دوں تو میری ایک زندگی ناکافی ہوگی. تو اس نے پرائورٹی دی ہے. پہلے پرائورٹی سے مراد پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. آپ دیکھیں آپ مالدار بھی ہیں، نالج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں آپ کی ناک پہ ہاتھ رکھ دوں تو سب درے کا درا رہ جائے گا. آپ اپنی ناک چھڑائیں گے، کیونکہ اگر ناک نہ چھڑائی تو آپ گئے.
تو خدا نے جو پہلا جو معرفت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ تو خدا کی ذات کو جانے اور اپنے مقصد کو جانے، تاکہ جہاں تو ہمیشہ رہے گا وہاں کے سارے راز کھول دوں، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی جو طریقہ کار رکھے ہیں خدا نے تو دیا ہے، یہ ضمیر کی روشنی، یہ دماغ کی روشنی، شعور کی روشنی۔ تو پہلے خدا نے کہا، جیسے عیسیٰ نے کہا تھا، پہلے خدا کا تو جو خدا کا ہے جو وہ مانگ رہا ہے، اس کے بعد آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اور اگر دوسری سائنس یا ویسی چیزیں سیکھنی ہے، آخرت میں بہت بڑا وقت ہے، تو آپ ان کو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں۔ محترم زاہد خان صاحب، صرف 2 پوائنٹس لے لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کل کیا ہوگا یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کل اتنے مضبوط ٹیکنالوجی ہے کہ پہلے سے ہی فورکاسٹ ہو جاتی ہے کہ موسم ایسا رہے گا، بارش ہوگی یا دھوپ نکلے گی یا کیا رہے گا، یا یہ کہ اب تو ارتھ کویک کی بھی پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ارتھ کویک آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، بٹ آج کی تاریخ میں صرف 300 روپے کی فیس ادا کر کے ہارڈلی آپ پتہ کر سکتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے سر۔ تو ان چیزوں کو کیا لیں کہ خدا کے بولنے میں بتانے میں کچھ کمی رہ گئی یا انسان نے زیادہ ترقی کر لی سر؟ بتائیں، شکریہ۔ انسان نے ترقی اس چیز سے کی ہے، اگر وہ دماغ نہ دیتا تو سائنس کیسے ترقی کر جاتی؟ یہ اس کی چابی ہے۔ جیسے آپ ایسٹر کے اندر وہ تحفے انڈے چھپا دیتے ہیں، تو جب بچے ڈھونڈتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا، مجھے ملے گی، لیکن وہ پہلے چھپائے تو آپ نے تھے۔ تو کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ سائنس دریافت کرے، لیکن وہ، میں نے ہمیشہ کہا کہ کائنات جو ہے ایک امر واقعہ حقیقت ہے، تو جو کچھ بھی دریافت کرے گا وہ نئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ بچوں کی طرح آپ نے انڈے دیکھے، ماں باپ نے چھپائے، آپ نے کہا کہ میں نے یہ مجھے ملے ہیں، میں نے دریافت کی ہیں۔ تو اس کو اس چیز سے سمجھیں۔ اب خدا نے جسم رکھا کہ اس کے اندر پہلے روحانیت میں تیزی آ جائے، پھر دماغ دیا کہ سائنس کی دنیا کو بھی ڈسکور کر لو، پھر شعور دیا کہ یہ پھیلا کر آسمان کی طرح جو آنے والی زندگی ہے اس کو دریافت کر لو، پھر ضمیر کی روشنی دی کہ آپ سچائی کو ڈسکور کر لو، دل دیا کہ مجھ سے مل لو، میری پہچان کر لو ایک سنگم پہ، روح دی جو قوم مقام کو کی آزادی دی آپ کو کہ تو جہاں چاہے نور اور دل کے ساتھ تو پہنچ سکتا ہے۔ تو خدا نہیں بھولا، ورنہ اگر سائنس سب کچھ ہی دریافت کر سکتی ہے تو پھر یہ بھی بتا دے کہ موت کب آئے گی، موت کا دن بھی بتا دے۔ تو اب یہ جو سٹرکچر ہے کہ موت آ جائے گی، یہ سائنس بھی ابھی تک ڈسکور نہ کر سکی نہ کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک دریا چل رہا ہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے ہزاروں سال تک، اسی طرح جسم کے اندر جو یہ سیل ہیں یہ اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ 5 سال کے بعد جب آپ جوان ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سست پڑ جاتا ہے، پورے ہوتے ہیں تو اور سست عمل ہو جاتا ہے، لیکن دریا ہے، اس کو چلنا چاہیے، موت نہیں آنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ موت کیسے آ جاتی ہے، اس کے متعلق بہت سی باتیں سائنس نے بتائی ہیں کہ چیزیں سکڑ جاتی ہیں، اور جیسے بڑھاپا آ جاتا ہے، اسی طرح جیسے غبارہ پھیلتا ہے کائنات میں، جیسے کائنات پھیل رہی ہے غبارے کی طرح، پھر ایک وقت آئے گا سکڑے کی،
اور پھر یہ دم توڑ دے گی. لیکن موت کیسے آتی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ پتہ کرانا ہے تو پھر روح وہ بتائے گی کہ اس کا پروسیس کیا ہے، یہ کیسے آتی ہے اور جسم کیسے چھوٹتا ہے. حتیٰ کہ روحانی تعلیمات جو ہیں وہ یہ بھی پتہ کرا لیں گی کہ موت کب آئے گی. فرق ہے. تو ہر چیز کو آپ غلط ملط کر دیں گے تو نقصان ہو جائے گا. ہر چیز کو، ہر چابی کو اس کے ساتھ کھولنا ہے کہ اس چابی کا یہ ذریعہ ہے، یہ یہاں سے کھلے گی. حضور خدا کی سلامتی ہو. ایک تو مجھے کوئی نصیحت کر دیں، دوسرا یہ ہے کہ میں ایک صرف یہ ہے تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر اس دوران بندے کی کوشش کرتا جاتا ہے تو شاید میں نے پہلے بھی سوال پوچھا تو کوشش کرتا ہے، کوشش کے دوران وہ پھل جو ہے وہ بیج جو ہے وہ پودا بننے کے دوران وہ بندے کا فرض مال اگر ڈیتھ ہو جاتی تو اس کی کیا کس جگہ پہ وہ ہوگا. اور دوسرا مجھے کوئی نصیحت کر دیں تاکہ میں اس ملک میں آپ کے بھائی ملک میں رہتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا پرابلم بھی ہے ادھر. ادروائز میں وہ زوم میٹنگ بھی جوائن کروں، سارا کچھ جوائن کروں، لیکن تھوڑے سے مجھے پرابلم ہے ادھر. تو اس سلسلے میں مجھے تھوڑا سا ایک تو گائیڈ کر دیجئے گا، دوسرا مجھے نصیحت کر دیں. نصیحت آپ کو یہ ہے کہ اچھے دنوں اور برے دنوں میں جب آئیں تو ہمیشہ یہ سوچنا ہے اگر برے دن آئے اس روحانی سفر میں تو یہ کہنا ہے کہ یہ بھی گزر جائیں گے. اچھے دن آئے تو ان سے پھٹ نہیں جانا، روحانی سفر کو چھوڑ نہیں بیٹھنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ یہ بھی گزر جائیں گے. تو پورا جو آپ مرکز بنا لیں گے پھر زندگی کا، وہ خدا کی ذات ہو جائے گی. اگر آپ چل رہے ہیں اس سفر کے اندر اور اس سفر کے اندر موت آ گئی تو جو بقیہ سفر ہے خدا آپ کو ایسی خوبصورت دنیا میں لے جائے گا جہاں وہ بقیہ سفر بھی پورا ہو جائے گا. کیونکہ نیت جو تھی، سفر جو تھا، اس کا جو نتائج ہیں وہ آگے جا کے خدا کی ذات پورے کرے گی. لیکن نہ ہی آپ کی نیت ہو، نہ ہی آپ کا سفر ہو تو اس کے نتائج تو پھر یہ ہوں گے کہ جو آپ نے کوشش کی ہوگی دنیا داری کی، دنیا کے فکروں کی، روح کالی ہو کر ادھر جائے گی. اس لیے اس بات کا خوف نہ کھائیں کہ اگر مجھے موت آ گئی اس سفر میں تو کیا ہوگا. اس سفر میں موت آ جائے اور مقصد پورا نہ ہو تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. خدا کی ذات کہتی ہے کامیابی اور ناکامی میں نہیں دیکھتی، میں یہ دیکھتی ہوں کس دل کے ساتھ اس نے سفر کیا اور کس دل کے ساتھ یہ چلتا رہا. بس یہاں سے نتائج ہوں گے. چاہے سفر مکمل کر لیا تو واہ واہ، نہیں کیا تو آنے والی زندگی میں وہ جنتوں کے اندر ایسی جنت میں پہنچ جائیں گے آپ کہ وہ سفر بھی مکمل ہو جائے گا، وہ نور بھی مل جائے گا تاکہ آپ آگے جا سکیں. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کہ آپ نے اپنا ٹائم میں سے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے اور سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ سر نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، عطا صاحب کا بھی، اور جو ہمارے دوسرے نبی ہیں، اور جو بھی سوال ہوئے وہ مرکز تو خدا کی ذات تھی. حقیقت میں زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی گرو آئے، جو بھی آئے،
وہ یہ تھا کہ میری معرفت کو جاننے کی کوشش کرو. خدا کی معرفت کو جانتے جانتے انسان خدا کا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب راز ہے. تو بہت بہت شکریہ.